GLP-1 एक दवाई का नाम नहीं, ये एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, ये क्लास ऑफ मेडिसिन है जिसको हम GLP-1 का नाम देते हैं। इन अद्वियात को कुछ लोग बिल्कुल सोशल मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर है, कुछ इसको बदनाम करते हैं कि ये दवाई, कुछ मुझे एक मैसेज आया कि ये दवाई बैन हो चुकी हुई है। तो मैंने उनको मैसेज किया कि बैन नहीं है, FDA अप्रूव्ड दवाई है। मेटफॉर्मिन तो एक बुनियादी चीज़ है। हम अब ये नहीं कि अगर हमने किसी को ये सेमाग्लूटाइड ये वाली दवाई दे दी है, ज़म्पिक वगैरह दे दी है, तो उसके साथ हम मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं। उसके साथ हम ऐसी अद्वियात भी थे जो गुर्दों से ग्लूकोज को निकालते हैं, और दूसरी अद्वियात भी इस्तेमाल करते हैं। ज़म्पिक को लोग एक शॉर्टकट समझते हैं कि ये ज़म्पिक अगर हमने या सेमाग्लूटाइड अगर ले लिया तो हमारी सारी शुगर भी ठीक हो जाएगी, हमारा वज़न भी ज़बरदस्त हो जाएगा, हम एक बड़े खूबसूरत हमारा जिस्म भी हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिए कि ओज़ेम्पिक एक टूल है। दुनिया में देखें इस वक्त जो डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो मेन डोमेन है, और डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट दो तीन चीज़ों पे अब बेस कर रहा है आपकी। नंबर वन, कि आपका वेट कितना कम करती है। नंबर दो, क्या हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर लेवल तो नहीं करती। तीसरा, ये आपके दिल को और गुर्दों को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकती अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डायबिटीज़ के साथ कैसे जिएं में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर गुफ़रान, और हमारे साथ मौजूद हैं डायबिटीज़ की दुनिया के एक मरूफ़ डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, जिन्होंने इंटरनल मेडिसिन में FCPS और डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन की हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लाए हैं जो कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में बहुत अहमियत हासिल रखता है। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसे कि आम लोगों की ज़ुबान में ओज़ेम्पिक या सेमाग्लूटाइड के नाम से जाना जा रहा है, जो कि वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। जी सर, कैसे हैं आप? है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आम ज़ुबान में आप बता सकते हैं कि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या हैं और ये जिस्म पे कैसे असरअंदाज होते हैं? देखिए, जो GLP-1 एक दवाई का नाम नहीं, ये एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, ये क्लास ऑफ मेडिसिन है जिसको हम GLP-1 का नाम देते हैं। कुछ अर्सा पहले ये डिस्कवरी, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसकी जो जब दरियाफ्त हुई, बेसिकली पहले हम दरियाफ्त बता देते हैं कि अमेज़ॉन के जंगलात हैं, दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, जो साउथ अमेरिका के अंदर ये बहुत बड़ी एक जगह ब्राज़ील में है, या बाकी कुछ ऐसा दूसरे ममालिक के अंदर भी है। तो अमेज़ॉन के जंगलों में एक लिज़र्ड यानी एक छिपकली पाई जाती है जिसको जीला मॉन्स्टर कहते हैं। यानी इस छिपकली का जो शुमार जहरीली तरीन मखलूक़ात में से होता है। तो एक किसी भी एक बायोलॉजी की कॉन्फ्रेंस के अंदर जब इसके करैक्टरिस्टिक, इसके फ़ीचर, इस अफरीद के फ़ीचर जब बताया गया, तो ये फ़ीचर ये था कि ये जीला मॉन्स्टर साल में 3 से 4 दफ़ा खाना खाती है और फिर सो जाती है, और इसका सिस्टम चलता रहता है। तो उन्होंने देखा इसमें आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो इसको इस तरह रखती है। तो जब उसके जो हार्मोन्स को या उसके जो सिस्टम को जब डिसेक्ट करके जो उसका एनालाइज़ किया गया, उसका तज्ज़िया किया गया, तो ये पता चला कि इसके सलाइवा यानी इसके थूक के अंदर या इसके मैदे के अंदर या इसके मुंह के अंदर ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो मैदे की मूवमेंट को स्लो डाउन करते हैं। यानी जो खाना खा लेते हैं वो स्लोली अब्जॉर्ब होता रहता है, जज़ब होता रहता है, और उसको ज़िंदा रहने के लिए 2-3 महीने तक काफ़ी रखता है। तो उन्होंने कहा, देखा कि ये इसको उन्होंने ख़ास हार्मोन का नाम दिया, और जिसकी वजह से फिर साइंसदानों के अंदर ख़्याल ये आया कि क्यों ना हम इसको दवा के तौर पे इस्तेमाल करें। ये डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट भी हो सकता है, क्योंकि खाना अगर आपका स्लोली जज़ब होगा तो हो सकता है आपकी जो शुगर लेवल वो भी कंट्रोल होगी। तो लेकिन इसके साथ बाकी असरात भी हो गए कि इन लोगों के अंदर ग्लूकोज़ भी उसका मेंटेन रहता है, शुगर हाइपो लो भी नहीं करती। तो उन्होंने फिर इसका एक सिस्टम, इसको एक फ़र्स्ट दुनिया में एक दवा वजूद में जिसको हमने एक्जेनाटाइड के नाम से जानना जाता है, वो हम इंजेक्शन लगता था, सुबह शाम भी लगता था, बायटा के नाम से अवेलेबल था। तो ये बड़ा अच्छा नेचुरली इसको बनाया गया था। तो ये इस क्लास की इब्तदा थी। लेकिन जब ज़्यादा साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो हार्मोन्स हैं ये इंसान के अंदर भी पाए जाते हैं, और इसके रिसेप्टर्स जहाँ जहाँ ये अटैच होता है वो भी पूरे इंसानी जिस्म के अंदर भी पाए जाते हैं।
تو انہوں نے ان ہارمونس کو نام دیا، انکریٹنس کا نام دیا، انکریٹنس کا نام دیا کہ ایسے ہارمونس جو آپ کے انٹسٹینس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، یعنی اور باقی جسم کے باقی اعضاء میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ان ہارمونس کی جو خاص خصوصیات یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لبے کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، تحریک دیتے ہیں کہ انسولین بنائے، اور آپ کے جو شوگر بڑھانے والا ہارمون ہوتا ہے گلوکاگون، اس کو سپریس کریں، اور آپ کے معدے کی موومنٹ کو ڈیکریز کرتے ہیں، اور خون کے ذریعے جب دماغ تک پہنچتے ہیں تو آپ کا جو دماغ میں اسٹائٹی سینٹر ہوتا ہے جو آپ کو بھوک سے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ آپ کا اپنا کھانا فل کھا لے، اس کو یہ تحریک دیتا ہے، اور اس کو آپ کم کھانے سے آپ کی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ اس کی ایک وجوہات ہے کہ GLP-1 کا آغاز یہاں سے ہوا۔ تو اس میں پھر بہت ساری ڈیولپمنٹ آتی گئی جو آج ہماری شکل میں مختلف ڈیولپمنٹ ہیں۔ تو اس کی جو سب سے بڑی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ جو آپ ہفتے میں ایک انجیکشن آپ لیتے ہیں جس کو سیماگلوٹائڈ کا نام دیا جاتا ہے، اوزیمپک کچھ لوگ کہتے ہیں، اور مختلف ناموں سے اس کو کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے والی بھی فارم تھی جو ڈیلی لگتا تھا، وکٹوزا کے نام سے اویلیبل تھا، جس کا لیراگلوٹائڈ اس کا نام تھا، اور اس سے وہ بھی اس کا ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ شوگر بھی کنٹرول کرتی تھی، وزن کو بھی کم کرتی تھی، اور آپ کے جو ہے باقی ہارمونس کو بھی ریگولیٹ کرتی تھی۔ انٹرسٹنگلی اس میں یہ ہوا کہ اس کا جب ٹیسٹ کیا گیا تو ایسے لوگوں میں جن کو دل کی تکلیف تھی، تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ اس کے جو مثبت اثرات دل کی حالت میں تکلیفات میں مرتب ہوئے، یعنی اس میں دل کا جو معاملات کو خراب ہونے سے بچانے میں اس کا بہت بڑا رول تھا۔ تو یہ دوائی FDA نے اپروو بھی کی کہ جو دل کے جو پیشنٹ ہیں جن لوگوں کو ہارٹ ڈیزیز ہو چکی ہوئی ہے ان کے اندر اس کا رول یہ پرسکرائب کی جانی چاہیے، یعنی ون آف دا ٹریٹمنٹ، یہ اس کا ٹریٹمنٹ کے طور پہ اس کو لیا جائے، کیونکہ وزن بھی کم کرتی ہے، دل کی حالت کو بھی بہتر کرتی ہے، اور آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول رکھتی ہے، آپ کے گردوں پہ بھی مثبت اثرات کرتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کن مریضوں میں آپ یہ دوائی تجویز کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں استعمال ہو سکتی ہے یا اوبیسٹی کے پیشنٹس کے لیے بھی؟ ڈائبیٹک پیشنٹ جو عام طور پہ آپ کو یہ دیکھا ہی ہوگا کہ یہ اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، تو ڈائبٹیز کے اندر تو ڈیفینیٹلی اب دنیا میں جو کلاسیفیکیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو ڈائبٹیز کے بندے کو جس کو ہارٹ ڈیزیز ہے اس کو آپ کو اس کا آغاز 2 ادویات سے کرنا چاہیے۔ ایک ایسی ادویات جو ہم بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے یا کر چکے ہیں شاید، کہ SGLT2 انہیبیٹرس، یعنی جو گردوں پہ جو شوگر کو گردوں سے نکالتی ہے، اور یا GLP-1 اگنسٹ، یعنی 2 چیزوں سے آپ آغاز کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی جو دوائی آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ آپ کریں۔ تو ہم اس کو ڈائبٹیز کے علاج کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، لیکن جو ڈائبٹیز کے علاج کے لیے جو ڈوز ہے اس کی ہم کم رکھتے ہیں۔ دیکھیے جو وزن کا کم ہونا، اس کا ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے۔ اصل بیسیکلی جو ڈوز ہم دیتے ہیں یہ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے دیتے ہیں، لیکن جو وزن کم کرنے کے لیے جو ڈوز ہے وہ کافی ہائی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم شوگر کسی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہم عام طور پہ 0.25 ملی گرام سے شروع کرتے ہیں پہلے 4 ہفتے، پھر اس کو 0.5 ملی گرام پہ چلے جاتے ہیں، پھر اس کو 1 ملی گرام تک لے کے جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اس کی جو باہر ڈوز اویلیبل ہے، پاکستان میں بھی اویلیبل نہیں ہے، شاید ہو بھی جائے گی، وہ 2.4 ملی گرام ہے جو ویگووی کے نام سے جاتی ہے، یعنی بڑی ہائی ڈوز کے ساتھ آپ وزن کو کم کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس میں تقریباً 10 سے 15% ویٹ آپ کا کم ہوتا ہے، یعنی وزن کم کرنے کے لیے ہائی ڈوز یوز ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ جب آپ شوگر کنٹرول کرتے ہیں یا اسی ادویات بھی دیتے ہیں تو اس سے شوگر کنٹرول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ویٹ کی کمی بھی، وزن کی کمی بھی ملتی ہے۔ یہ اس کا زیادہ فائدہ، یعنی ضمنی فائدہ ہے کہ وزن کا جو کمی ہونا شوگر کنٹرول کے ساتھ ساتھ بیسیکلی یہ شوگر کنٹرول کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ پہلے جو لو ڈوز جو ہے، جو ہائی ڈوز ہے وہ وزن کی کمی کے لیے۔ جی سر، تو یہ نئی ادویات پرانی ادویات جیسے کہ میٹفارمین یا انسولین سے کیسے مختلف ہے، اور اس کے کیا نتائج، کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ دیکھیے میٹفارمین تو ایک بنیادی چیز ہے۔ ہم یہ نہیں کہ اگر ہم نے کسی کو یہ سیماگلوٹائڈ یہ والی دوائی دے دی ہے، زمپک وغیرہ دے دی ہے، تو اس کے ساتھ ہم میٹفارمین بھی یوز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم ایسی ادویات بھی تھے جو گردوں سے گلوکوز کو نکالتے ہیں، اور دوسری ادویات بھی استعمال کرتے ہیں۔ کچھ کیسز میں انسولین کے ساتھ بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسولین کی جو ڈوز ہے وہ مریض کے اندر ہمیں کم دینی پڑتی ہے۔ تو اس کے فوائد تو بے شمار ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ
جن کو شوگر ہے اور دل کے امراض کا شکار ہیں، تو ان کے لیے یہ ڈرگ آف چوائس ہے، یعنی اس کو پہلے نمبر پہ رکھا جاتا ہے، یعنی پہلے نمبر پہ اس کو استعمال کرنا چاہیے اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے۔ اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو اور بھی ورشن اویلیبل ہیں پاکستان میں جو کم قیمت پہ اویلیبل ہیں، یا دوسری ادویات جیسے SGLT2 انہیبیٹرز میں نے کہا کہ وہ بھی فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ پہ یوز ہوتی ہے۔ لیکن یہ میٹفارمن ایک بالکل ڈفرینٹ، یعنی گلوکوفے ایک ڈفرینٹ طریقے پہ عمل کرتی ہے، یہ ڈفرینٹ طریقے سے عمل کرتی ہے۔ دیکھیں جو ڈائبٹیز ہے نا، بیسیکلی اس کے پیچھے 8 وجوہات ہیں بنیادی طور پہ۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جس کو اومنس آکٹٹ کہتے ہیں۔ اومنس کہتے ہیں کہ جو ایسے ہیں کہ جو آپ کی جو بری چیزیں ہیں، 8 ایسی چیزیں جس کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کا ڈائبیٹک پیشنٹ کے اندر جگر بھی گلوکوز بنا رہا ہوتا ہے، آپ کا وزن زیادہ ہوتا ہے، آپ کی بھوک، آپ کے گلوکوز سے آپ کے یورین میں گلوکوز یعنی کڈنی سے جو ہے وہ گلوکوز زیادہ جذب ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا جو ہے گلوکاگون یعنی الفا سیل جو زیادہ گلوکاگون بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کے بیٹا سیل انسولین کم بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اور آپ کا بھوک آپ کو زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو آپ کو شوگر کو وجہ ہے۔ تو ہمارا جو علاج، ہم کوشش اس طرح کرتے ہیں کہ یہ کم از کم اگر 8 کھڑکیاں نہیں بند کر سکتے، 4-5 تو بند کر دیں جہاں سے یہ گلوکوز یا ڈائبٹیز اندر آ رہی ہے، تو ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، آج کل سوشل میڈیا پر اوزیمپک کو ایک جادوئی دوا کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کب یہ ایز اے ٹرینڈ بتایا جائے گا اور کب اسے ایک غلط استعمال کے زمرے میں بتایا جائے گا؟ دیکھیں، اوزیمپک کو لوگ ایک شارٹ کٹ سمجھتے ہیں کہ یہ اوزیمپک اگر ہم نے یا سیمیگلوٹائڈ اگر لے لیا تو ہماری ساری شوگر بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا وزن بھی زبردست ہو جائے گا، ہم ایک بڑے خوبصورت ہمارا جسم بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اوزیمپک ایک ٹول ہے، یعنی ایک اوزار ہے، ایک ہتھیار ہے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور وزن کنٹرول کرنے کے لیے۔ جو بیسک چیز ہے، اور یا اس کو ہم آپ سمجھ لیں کیٹلسٹ ہے، یعنی ایسا ہے جو تحریک دینے والا، یعنی ایک اگر کوئی عمارت ہے، اگر وہ 3-4 پلر پہ کھڑی ہے تو یہ ایک پلر ہے، تو باقی پلر جو آپ کے وہ وہی ہیں، ڈائٹ، ایکسرسائز اور میڈیسن، وہ آپ نے اسی طرح لینے ہیں۔ اوزیمپک ہیلپ آؤٹ کرے گی اور اس پروسیس کو تھوڑا سا تیز کر دے گی۔ اگر کوئی یہ صرف اسی پہ رلائے کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے صرف اوزیمپک لے لی ہے یا میں نے سیمیگلوٹائڈ لے لی، اب میرے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو یہ ایک غلط فہمی کا شکار ہے۔ دوسرا جو چیزیں ہیں کہ مس یوز آف میڈیسن بہت ہوتا ہے، لوگ سیلف میڈیکیشن میں چلے جاتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں وزن کم کرنا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم یہ خود کیوں نہ یوز کریں، لیکن یہ دوا ایسی ہے آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر شروع نہ کریں۔ اور بہت سارے آپ نے دیکھا ہے کہ جو بیوٹی پارلرز ہیں وہ اس کو مس یوز کرنے لگے کہ وزن کم کرنے کے لیے لوگوں کو یہ پرسکرائب کرنے لگے، تو اس کا اوبویسلی ایک نیگیٹو ایفیکٹ ہے، لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں، کچھ سائیڈ افیکٹ کا شکار ہوتے ہیں، ان کی ڈوز نہیں پتہ ہوتی کیسے شروع کرنی ہے، تو پھر اس کا دوائی کا جب مس یوز ہوتا ہے تو پھر جو دوائی اچھی دوا بھی ہے وہ بھی بدنام ہو جاتی ہے، اور اس کیونکہ یہ غلط قسم کو استعمال کی وجہ سے، لوگوں کے غلط کا استعمال کرنے کی وجہ سے دوا کا جو اثرات ہیں وہ نہیں چاہیے ہوتے، کیونکہ یہ سپروائز ٹریٹمنٹ ہے، آپ کا ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کر سکتے کہ آپ کو کس لیول پہ کتنی ڈوز اور کس لیول پہ آپ کو رکھنا ہے۔ جی سر، پاکستان میں اس وقت GLP-1 ایگونسٹ کی ان ادویات کی دستیابی کی کیا صورتحال ہے؟ کیا یہ آسانی سے مل جاتی ہیں اور عوام کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے میں نے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان ایک مختلف مارکیٹ ہے دوائیوں کے لحاظ سے۔ پاکستان جیسے امریکہ یا یورپ کے اندر، جیسے UK کے اندر ہے NHS آپ کی ذمہ داری لیتا ہے آپ کے علاج کی، امریکہ میں آپ کی جو انشورنس کمپنی وہ آپ کے علاج کی ذمہ داریاں لیتی ہیں، اور چیزیں یہ انشورڈ ہوتی ہیں، تو آپ کا ٹریٹمنٹ انشورڈ ہوتا ہے۔ پاکستان کو ہم آؤٹ آف پاکٹ مارکیٹ کہتے ہیں، یعنی یہاں اپنے علاج کی اپنے علاج کو خود ہی آپ نے برداشت کرنا ہے، اور اس کا خرچہ جو بھی ہے وہ آپ نے خود ہی برداشت کرنا ہے، تو اس لیے یہ تھوڑی سی مشکل مارکیٹ ہے، کیونکہ آپ کسی بھی مریض کو اس کی جیب کے مطابق ہی ادویات پرسکرائب کر سکتے ہیں، تجویز کر سکتے ہیں۔ لیکن خوش قسمتی کی بات ہے کہ کچھ پاکستانی کمپنیز بھی ایسی ہیں جو اس دوا کو لے کے آ گئی ہیں، اس کا جو اسی کا مالیکول کو کاپی کیا گیا ہے، کاپی سے مراد وہ نہیں کہ اس کی نقل بنا لی گیا اور اس میں اثر نہیں ہے،
یعنی اس کو بایو سملر کہتے ہیں، اس سے ملتی جلتی جو چیز بنا لی انہوں نے، تو وہ قدرے کم قیمت پہ، یعنی جو اوریجنل پروڈکٹ سے تقریباً کوئی چوتھا حصہ یا پانچواں حصہ ان کی پرائس ہے. تو یہ ایک مڈل کلاس کی رینج میں یہ دوا آتی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک لوئر کلاس کو بھی اس کے فوائد ملنا شروع ہو جائیں، لیکن جو اوریجنل ہے وہ اس کی قیمت آبویسلی تھوڑی سی زیادہ ہے، اور وہ برانڈ ہے ابھی، وہ چل بھی رہا ہے اور وہ لوگ اس کی ڈوز اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں اویلیبلٹی اب اس سالٹ کی بہت زیادہ ہے، اور اس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ پرائس رینج بھی مل جاتی ہے، آپ مختلف قیمتوں پہ. یعنی ایک درمیانے طبقے کا جو تھوڑا سا اپر مڈل کلاس کا جو لوگ ہیں وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی وقت کے ساتھ آئندہ 2-3 سال کے اندر شاید اویلیبل ہونا شروع ہو جائے، تو پھر اس میں ایک عام لوگوں تک بھی اس کی رسائی ممکن ہو سکے گی. ان ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس سے عوام بہت پریشان ہوتے ہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مین اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور ان سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ ان ادویات کو کچھ لوگ بالکل سوشل میڈیا کے اندر انفلوئنسر ہے، کچھ اس کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ دوائی، کچھ مجھے ایک میسج آیا کہ یہ دوائی بین ہو چکی ہوئی ہے، تو میں نے ان کو میسج کیا کہ بین نہیں ہے، FDA اپروفڈ دوائی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے وہ کینسر ہو جاتا ہے لبلبے کا، حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے اندھا پن یا ریٹنا خراب ہو جاتا ہے. ہاں، ان لوگوں کے اندر کہ جو لوگ میں آپ کا ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ آنکھوں کے پردے کا مسئلہ ہے، اور اس کے اندر جس کو پرولیفریٹو ریٹنوپیتھی کہتے ہیں کہ ریٹنوپیتھی کی ہے قسم ہے، ان میں یہ دوائی جو ہے نا وہ اوائڈ کرنی چاہیے. جہاں تک پینکریٹائٹس کا تعلق ہے وہ نیگلیجیبل سائیڈ ایفیکٹ ہے، لیکن جو سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے وہ جو ہمیں پریکٹس میں دیکھنے آتا ہے وہ ہے کہ نوزیا، یعنی دل کا جی کا متلانا. کچھ لوگوں کے اندر کیش شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو موشنز بھی شروع ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو قبض بھی ہو جاتی ہے. تو یہ اس قسم کے سائیڈ ایفیکٹس کامن ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے یہ سائیڈ ایفیکٹ ٹرانزینٹ یعنی عارضی ہوتے ہیں، یعنی ان کا افیکٹ 4 سے 8 ہفتے کے دوران رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ہم اس میں کہ جس دن ایک طریقہ کار ہے کہ اس سے نپٹا کیسے جائے، اگر سائیڈ ایفیکٹس ایسے آ رہا ہے تو اس کو نپٹا کیسے، کہ جس دن آپ کا انجیکشن کا ڈے ہے، فار ایگزامپل اگر آپ جمعے کے دن آپ ٹیکہ لگا رہے ہیں یا ہفتے کے دن لگا رہے ہیں، تو آپ اس دن اپنا جو کھانا ہے میل سائز وہ تھوڑا سا ہلکا رکھیں، اور چکنائی والا کھانا استعمال نہ کریں. ہلکا سا سوپ لے لیں، کھچڑی لے لیں، اس طرح کی چیزیں لے لیں، یعنی اپنا کھانا ہلکا کریں، تو اس سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. یہ ایسی دوا جس کو PPI کہتے ہیں، یعنی معدے کی دوائیاں، وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ، جس سے ان کا آپ کے اثرات اس کے مضر اثرات وہ کم ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ مضر اثرات تقریباً 4 سے 8 ہفتے کے اندر اندر یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی جو زندگی میں نارمل ہو جاتی ہے. کیا کچھ ایسے مریض بھی ہیں جن میں یہ دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ لیور، کڈنی یا تھائرائڈ کے مریض؟ دیکھیں، جو دوائی 2-3 جگہ پہ بالکل استعمال نہیں، ایک تو ظاہر ہے جس کو کسی کو الرجک ہو، جس سے ظاہر اوبیسلی اس کے سائیڈ ایفیکٹس اگر اتنے زیادہ ہو رہے ہیں اور پیشنٹ کو پرابلم ہی آتی جا رہی ہے، اس میں اوبیسلی دوائی استعمال نہ کریں. پینکریٹائٹس کے پیشنٹ ہیں ان کے اندر یہ دوائی آپ نہیں استعمال کریں گے. دوسری جو چیز ہے کہ جو لوگوں شوگر ڈائبٹیز کے اندر ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے جس کو گیسٹروپریسس کہتے ہیں، ان کا معدہ اتنا سلو ہو جاتا ہے، وہ کھانے کو صحیح ہضم نہیں کرتا، ان کے اندر بھی بڑی احتیاط سے یہ دوا استعمال کرنی چاہیے. اور تھائرائڈ کے جو کیسز ہیں اس میں ایک میڈلری سیل کارسینوما اس کو ہم کہتے ہیں، کینسر کی خاص قسم ہوتی ہے جس کو میڈلری سیل کارسینوما کہتے ہیں. ان پیشنٹ کے اندر جن کے اندر ہسٹری ہو، فیملی میں ہو یا ان کو خود ہو، تو ان کے اندر یہ استعمال نہیں کی جانی چاہیے. یا جن لوگوں کو پرولیفریٹو ریٹنوپیتھی ہے، یعنی ایسی ایک نظر کے آنکھ کے پردے کی بیماری ہے جس کے اندر کچھ بلڈ ویسل ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے، ان لوگوں میں بھی یہ اوائڈ کرنی چاہیے. کڈنی کے مریضوں کے اندر استعمال کی جا سکتی ہے، بالکل کی جا سکتی ہے. اور ریسنٹ ابھی جو ڈیٹا پبلش ہوا ہے کہ یہ آپ کے جو گردوں میں جو پروٹین آ رہی ہوتی ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے، یہ اس پہ بڑے اچھے مثبت اثرات رکھتی ہے. تیسرا جو اس کی بڑی ایک اچھی انڈیکیشن ہے کہ یہ فیٹی لیور کے اندر بڑی اچھی ثابت ہوئی ہے. اور چوتھی چیز ہے کہ وہ لوگ جو بچے جو موٹاپے کا شکار ہیں، بچے اور ٹائپ 2 بھی ڈائبٹیز ہو گئی ہے، ان کے اندر بھی یہ دوا استعمال کی جا سکتی ہے. سر، ایک بڑا کامن کویشچن ہے کہ یہ دوائیں
استعمال کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد جب چھوڑ دیں تو کیا وزن دوبارہ بڑھ جاتا ہے؟ کیا یہ دوا ہمیشہ استعمال کرنی پڑتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تو دوائی، دیکھیں یہ دوا جو ہے اس کو لمبے عرصے تک استعمال کرنا چاہیے جب تک آپ کا ڈاکٹر چاہے۔ یہ ہم سوال اسی طرح کہ اگر آپ فار ایگزامپل ایک آدمی شوگر کی دوا لے رہا ہے اور اس کی شوگر کنٹرول جا رہی ہے، وہ دوائی چھوڑ دیتا ہے، میری شوگر کنٹرول ہو گئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ شوگر اس کی بڑھ نہیں جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ تو یہ ایک دوائی ہے، یہ میجک نہیں ہے یا ایک سلوشن نہیں ہے کہ وہ آپ کو پرماننٹ سلوشن نہیں ہے، آپ کو ڈے ٹو ڈے ٹریٹمنٹ ہے، اس کی مینجمنٹ کا ایک ٹول ہے۔ یعنی کہ ظاہر ہے جب اس کو ترک کریں گے تو آپ کا وزن بڑھ سکے، لیکن یہ اچھی بات یہ ہے جو اسٹڈیز میں ثابت ہو کہ اگر فار ایگزامپل ایک بندے نے 90 کلو پہ یہ شروع کی ہے دوائی، تو اس کا وزن کم ہو گیا، 80 پہ آ گیا، تو اگر وہ دوائی چھوڑتا ہے تو اس کا دوبارہ وزن 90 کلو پہ نہیں جائے گا، اسے کم ہی رہے گا، 90 کو دوبارہ ٹچ نہیں کرے گا۔ لیکن بہتر ہے کہ اس دوا کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے لمبے عرصے تک استعمال کریں۔ دیکھیں اس کے جو اصل فوائد ہیں، جو دل پہ فوائد ہیں یا باقی اعضاء پہ جو فائدے ہیں، وہ تبھی آتے ہیں جب پیشنٹ اس کو لمبے عرصے تک لے۔ اگر کوئی پیشنٹ GLP-1 ایگونسٹ دوائیں استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے کن باتوں کی وضاحت لینا چاہیے اسے؟ سب سے پہلے آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ بتائے کہ آپ واقعی اس کا کینڈیڈیٹ ہیں، آپ اس کو لے سکتے ہیں، آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس ڈاکٹر کو چاہیے اس کے سائیڈ افیکٹس اس کو بتا دے کہ یہ سائیڈ افیکٹس آ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اور ڈاکٹر سے پوچھے کہ مجھے کیسی، اور اب ڈاکٹر اس کا اب کچھ جو چیزیں ہیں وہ ڈاکٹر کا کام ہے، وہ دیکھے کہ اس کی جو آنکھ کا جو پردے کی کنڈیشن کیا ہے، اور باقی اس کو کوئی پینکریٹائٹس کی یعنی لبلبے کی کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے، تو یا گیسٹروپریسس یعنی معدے کا جو ہے سلو تو نہیں ہوا ہوگا، تو یہ آپ کے ڈاکٹر کا کام ہے۔ تو لیکن آپ پوری تسلی کر کے ہی دوا شروع کریں۔ لوگ کئی دفعہ بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا شروع کرنے لگے ہیں، حالانکہ یہ بڑی سمپل سی دوا ہے اور پین کے اندر بھی اویلیبل ہے، اور ہفتے میں ایک دفعہ اس کا انجیکشن لگتا ہے، جو بہت ہے اس کا ایک فائدہ ہے، اس کی ایکسیپٹنس یعنی اس کی قبولیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ہفتے میں ایک دفعہ لگایا جاتا ہے۔ اس کی ایک اورل فارم بھی آ گئی ہے جو گولی کی شکل میں ہے، لیکن گولی کے لیے میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں، کیونکہ یہ جو GLP-1 کا جو مالیکول ہے یہ بڑا مالیکول ہوتا ہے، یہ آپ کے جو سسٹم ہے معدہ اور انتڑیاں، وہاں سے یہ اس کی ابزارپشن بڑا مشکل سے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو اوریجنل برانڈ کی جو دوا ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک خاص اس کے ساتھ ایڈیشن کیا جس کو NAC سنیک کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے جس کے ابزارپشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ پاکستان میں جو کچھ لوکل کمپنیز بنا رہی ہیں اس کو، اس کے اندر انہوں نے یہ فیسلٹی سنیک کی رکھی ہے کہ نہیں، لیکن اگر پرائس وائز دیکھیں ہے تو یہ اورل ہے، وہ ڈیلی ہے، لیکن پرائس وائز تقریباً یہ انجیکٹیبل کے برابر ہی بن جاتی ہے۔ تو بالکل ابھی ریسنٹلی FDA نے اپروو بھی کیا ہے کہ اورل سیماگلوٹائڈ بھی اچھا ہے اور دل کے لیے امراض کے لیے بھی اچھا ہے۔ دنیا بھر میں ان ادویات پر بہت ریسرچز کی جا رہی ہیں، تو کیا آپ بتائیں گے کہ مستقبل میں کیا نئی اور امید افزا تبدیلیاں نظر آئیں گی؟ بالکل، اور اس جو دنیا میں دیکھیں اس وقت جو ڈائبٹیز کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مین ڈومین ہے، اور ڈائبٹیز کا ٹریٹمنٹ 2-3 چیزوں پہ اب بیس کر رہا ہے آپ کی۔ نمبر 1 کہ آپ کا ویٹ کتنا کم کرتی ہے، نمبر 2 کیا ہائپوگلائسیمیا یعنی لو بلڈ شوگر لیول تو نہیں کرتی، تیسرا یہ آپ کے دل کو اور گردوں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے، آپ کے جگر کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے، کیونکہ جو ڈائبٹیز ہے وہ کارڈیو رینل ہیپیٹک ڈیزیز بن گئی ہوئی ہے، دل کی، گردوں کی، جگر کی یہ بیماری ہے۔ تو خالی یہ ڈائبٹیز شوگر کنٹرول کرنا کافی نہیں، آپ کو باقی آرگن کو بھی ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑی ہے جو پاکستان میں بھی اندر اویلیبل ہے وہ ڈیول انہیبیشن والی ہے، جس کو ٹرزیپیٹائڈ کے نام سے یا منجارو یا اس سے ملتی جلتی جو دوائیاں پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں، جن کا ویٹ پہ بڑا اچھا افیکٹ ہے اور آپ کے جو شوگر کنٹرول کے اندر بھی بہت اچھا افیکٹ ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو ٹرائل پیش ہوا ہے اسٹڈیز کے اندر کہ ٹرزیپیٹائڈ کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو بڑے لوگ بچوں کے نہیں، جو بڑے ہیں جن کا وزن زیادہ ہو چکا ہوا، اس کے اندر ٹرزیپیٹائڈ کو استعمال کیا گیا تھا، اور ان کا وزن پہ بھی اچھے اثرات آئے اور ان کی انسولین کی ڈوز کے اندر بھی کمی آئی۔ تو تیسری جو چیز ہے جو بڑی اہم آ رہی ہے وہ ایمائلن کے ساتھ اس کو ایسا ہے کہ ملا کے دیا جا رہا ہے، تو ایمائلن اور سیماگلوٹائڈ
وہ دونوں کو مکس کیا جاتا ہے، جس کا وزن کم ہونے میں تقریباً 20% سے زیادہ وزن یہ کمبینیشن نے آپ کا وہ کم کیا ہے۔ اس کو کیگریسیما کے نام سے کہا جاتا ہے۔ کیگریلنٹائڈ اور ساتھ آپ سیماگلوٹائڈ کو مکس کر کے جب دیتے ہیں 2.4 ملی گرام کا کمبینیشن ہے، تو وزن کا جو 68 ویکس کے بعد 5 سال بعد تقریباً 22% تک کمی دیکھی گئی ہے۔ تو اگلا فیچر یہی ہے کہ ساری ریسرچ اسی پہ ہو رہی ہے۔ تو لیکن بات دراصل ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کو، یعنی اپنی ڈائٹ، ایکسرسائز اور سٹریس مینجمنٹ کے بغیر اگر آپ کوئی چیز قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ مشکل بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ عام عوام اور مریضوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے ان ادویات اور ڈائبٹیز کے بارے میں؟ یہ دیکھیں، یہ دوائیاں مس یوز ہو رہی ہیں لوگوں کے بہت سارے اور مارکیٹ کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس کو جعلی بنا کے بھی بیچ رہے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں تو ایسی ادویات، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور شوگر بھی کنٹرول نہیں ہے، یا صرف اگر وزن زیادہ ہے یا پری ڈائبٹیز بھی ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں تاکہ وہ آپ کو یہ دوائی سجیسٹ کریں۔ تو وہ جو بھی دوا لینی ہے اپنے ڈاکٹر کی گائیڈنس کے بغیر نہ استعمال کریں۔ یہ ہر دوا کے لیے یہ کلیہ، اور خاص GLP-1 کے لیے نہیں، ہر دوا کے لیے ہے۔ کیونکہ ان ادویات کو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی موبائل خراب ہو جائے تو آپ کسی عام آدمی کو نہیں دیتے ٹھیک کرنے کے لیے، وہ اس کے صحیح میکینک کو یا ٹیکنیشین کو ہی آپ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ انسانی جان کا معاملہ ہے، تو ان ادویات کا استعمال تبھی کیا جائے جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے اور آپ اس کی سپرویژن میں کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں آگاہی دی۔ یقیناً بہت سے لوگ انہیں آگاہی مل گئی ہوگی کہ یہ ادویات ایک فیشن نہیں بلکہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، اور انہیں ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ سو ناظرین، یاد رکھیں، کوئی بھی ادویات آپ اپنے طور پر استعمال نہ کریں، جبکہ صرف ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ہی استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے سیشن کو کنکلیوڈ کریں گے۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔